हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त है MD मिनाज। हम लोग इससे पहले वीडियो में 1 चैप्टर यानी कि दरख्शां का 1 चैप्टर 10th क्लास का पूरा कंप्लीट पढ़ चुके थे और उसमें जो था शबनम कमाली के बारे में बता चुके थे। फिर उसके बाद हमद के बारे में बता चुके थे कि हमद क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। और उसका जो होता है यानी हमद के बारे में उसको अच्छे तरह से मैं समझा भी दिया था आप लोगों को कि उसका तशरीह भी कर दिया था। सिर्फ उसका क्वेश्चन बाकी, आंसर और क्वेश्चन बाकी थे, यानी कि उसका सवाल जवाब बाकी था। उसमें सवाल जो है तो 1 चैप्टर में 3 तरह का सवाल है। एक है मुख्तसर तरीन सवालात, फिर उसके बाद है मुख्तसर तौला, फिर तवील सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात बोले तो सबसे छोटा सवाल मुख्तसर तरीन होता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है मुख्तसर सवालात, फिर उसके बाद होता है 5 नंबर यानी कि बड़ा सवाल और तवील सवालात होता है। तो हम लोग पहले मुख्तसर तरीन सवालात बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद मुख्तसर सवालात देखेंगे, फिर उसके बाद ये तवील सवालात देखेंगे। तो चलते हैं फिर पहले मुख्तसर तरीन सवालात के ऊपर। अगर दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर मालूम है या इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में बताना। इसमें सबसे पहले फर्स्ट सवाल जो उसमें क्या है, शबनम कमाली कब पैदा हुए थे, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि शबनम कमाली कब पैदा हुए थे। तो उसमें दोस्तों किताब में भी बुक में दिया है कि 22 जुलाई 1938। फिर दूसरा सवाल जो है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे, पूछ रहे कि शबनम कमाली कहाँ पर पैदा हुए थे। तो दोस्तों आप लोगों को भी शुरू में मैंने शबनम कमाली का जब पूरा पढ़ा तो उसमें बता दिया था कि शबनम कमाली ज़िला सीतामढ़ी के पोखरेरा गाँव में पैदा, यानी कि शबनम कमाली ज़िला सीतामढ़ी के पोखरेरा गाँव में पैदा हुए थे। फिर नेक्स्ट सवाल जो है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था, यानी कि शबनम कमाली का पूछ रहे कि इंतकाल कब हुआ था। और जो शबनम कमाली का इंतकाल जो है वो पूरा बुक में जो है हम लोग का जो बुक चलता है दरख्शां NCERT का उसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसके बारे में मैं अच्छे से खोज किया, डिस्कस किया। फिर बाद में मालूम चला कि शबनम कमाली का जो इंतकाल का डेट है वो है 2006, क्योंकि हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, मगर बहुत जो किताब में दिया है मगर फेंक दिया कि 2007 दे दिया है। रियल में जो इंतकाल हुआ था 2006 में हुआ था शबनम कमाली का। फिर जो है सवाल कायनात के तख्लीक किसने की है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कायनात की तख्लीक किसने की है। तो हम लोग जो हमद पढ़े तो उसमें भी दिया है, उसमें दिया है था कायनात के तख्लीक किसने की। तो कायनात के तख्लीक अल्लाह ताला ने की, यानी कि एक कायनात जो बनाया उसका तख्लीक किसने किया, कायनात का तख्लीक अल्लाह ताला ने किया। इसके बाद है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, यानी कि सवाल पूछ रहे हैं कि इंसान को ऊपर जो मुश्किल आता है उसको हल करने वाला कौन है। दोस्तों आप लोगों की मालूम है कि हम सब के ऊपर जो भी मुश्किलें आते हैं, परेशानियाँ आते हैं, वो अल्लाह ताला के देना, उसका हल अल्लाह ताला ही करता है। तो इसमें भी वही है कि इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था, यानी कि शबनम कमाली जो था वो तो उसका शबनम तखल्लुस था। तखल्लुस यानी कि शायर जो होता है शेर में एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, क्यों उसका नाम होता है बड़ा, तो उसमें अगर बड़ा सा नाम लगाएगा तो फिर शेर का जो होता है अच्छा नहीं लगे सुनने में, इसलिए वो छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है, जैसे तखल्लुस कहते हैं। तो वही इसमें बोला है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था। शबनम तो उसका तखल्लुस था, तो शबनम कमाली का असल नाम जो है वो मुस्तफ़ा रज़ा था। तो ये रहा पूरा मुख्तसर तरीन सवालात। और इसके बारे में अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताना, उसके बारे में बता दूँगा। तो पहले दोस्तों इसका जो है अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका टोटल का स्क्रीनशॉट ले लें बनकर। तो दोस्तों हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात देख चुके हैं। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय सवालात जो है उर्दू में वो 1 चैप्टर में 4 है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला सवाल जो है हमद किसे कहते हैं 5 जुमलों में। ऐसा नहीं कि हमद को हम लोग छोटा करके लिखना है, 5 जुमलों में बोले उसको बड़ा करके लिखना है। और ये होता है शायद बोर्ड में भी आ सकता है ये सवाल। इसमें क्या है अरबी लुगात में हमद के माने होता है तारीफ़ करना, यानी कि अरबी के लुगात जो है अरबी के जो माने होता है उसमें अरबी में हमद के माने होता है तारीफ़ करना, और उर्दू जो उसमें होता है अलग होता है। तो उसमें क्या है उर्दू शायरी के इस्तिलाह में हमद उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। उर्दू इस्तिलाह में नज़्म हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। और अरबी में जो है अरबी लुगात में उसमें सिर्फ तारीफ़ की जाए उसको हमद कहते हैं, अरबी में उर्दू में अलग है। इसका आगे क्या है
اردو شاعری کے تاریخ میں ابتدائی سے ہی روایت رہی ہے، یعنی کہ جو حمد لکھنے کا روایت رہی ہے اردو شاعری میں، یہ شروع سے رہا ہے، ابتدائی سے، یعنی کہ شروع سے ہی یہ شاعری اردو شاعر سب شروع سے حمد لکھنے کی روایت رہی ہے، شروع سے، بہت جب سے یہ اردو میں شاعر سب اردو میں جب جتنے شاعر تھے جب سے اردو میں لکھنا شروع کیا ہے تو شروع ابتدائی سے رہے کہ وہ حمد لکھتے. اس کے بعد تقریباً تمام اردو شعراء حضرات نے حمد لکھے، یعنی کہ اردو میں جتنے بھی شاعر ہوئے، شعراء حضرات ہوئے، تمام کے تمام شاعر اور شعراء حضرات نے حمد لکھے ہیں. اردو میں لٹریچر میں جتنے بھی شاعر ہوئے اس کے تمام شاعر نے حمد لکھے ہیں. آگے کیا ہے؟ اکثر مجموعہ کلام کے شروع میں ہی حمد رکھا جاتا ہے، یہ کسی کا بھی مجموعہ ہوتا ہے اس کے شروع میں حمد کو رکھا جاتا ہے. آگے کیا ہے؟ چنانچہ شاعر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حمد لکھے، یعنی کہ شاعر جو ہوتا ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے تعریف میں جھوم اٹھتے ہیں، اس لیے حمد لکھتے ہیں. تو اس میں یہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اس میں حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جو اس کو تھوڑا بڑا کر کے اس لیے ہوتا ہے. حمد عربی میں الگ ہوتا ہے اس کا معنی، اردو میں اس کا معنی الگ ہوتا ہے. اور اردو کی جو ہوتا ہے ابتدائی جب سے کسی شاعر نے اردو میں شعر لکھنا شروع کیا تب سے حمد کا چلتے آ رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن کیا ہے، یعنی کہ اگلا سوال کیا ہے؟ حمد، منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق؟ میں بول رہے کہ حمد، منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے. اس سے پہلے بھی حمد، منقبت اور قصیدہ بتا چکے ہیں، تو اس میں بھی دیکھ اس میں بس تھوڑا سا فرق ہے، اب وہ بھی لکھ سکتے ہیں. پہلے والا بھی حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کا مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، جس نظم میں اس نظم کو حمد کہتے ہیں. اس کا جو مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس کے تعریف میں جھوم اٹھتا ہے، اس کے تعریف میں حمد و ثنا کرتی ہے. اور دوسرا منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر بزرگان دین، اولیاء کی تعریف اور فضائل بیان. کہ منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر جو ہوتا ہے کسی اولیاء کرام یا صحابہ کرام کی تعریف اور یا پھر اولیاء کی کسی اس کے فضائل بیان کرتا ہے، اس کا تعریف کرتا ہے، تو اس کو ہم لوگ منقبت کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں کسی بادشاہ یا عام انسان کی تعریف کی جائے. قصیدہ جو تھا پہلے جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو تعریف میں لوگ قصیدہ پڑھتے تھے. اب بھی کیا ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں اس کا تعریف کرتے ہیں. اور قصیدہ جو ہے یہ پہلے زمانے میں زیادہ چلتا تھا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ حکمراں ہوتا تھا، بادشاہ سب ہوتا تھا، بادشاہ کے تعریف میں لوگ قصیدہ پڑھتے تھے. اس لیے اب تو قصیدہ کم ہو گیا. اب کیا ہے قصیدہ کسی بھی انسان کے بارے میں پڑھے، ایک نہیں کسی کے بادشاہ کے بارے میں اگر ابھی موجودہ حکم جو ہے اس کے اوپر بھی شاعر اس کی تعریف کرے تو اس کو بھی ہم لوگ قصیدہ کہیں گے. لاسٹ میں کیا ہے؟ شبنم قماری کے 3 شعری مجموعہ کے نام لکھیں. شبنم قماری کی میں 3 لکھنے بول رہا ہے اور بک میں جو اس میں 5 دیا ہوگا، تو آپ لوگ چاہے تو 5 میں سے کسی 3 کو بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ جب اس طرح کے شبنم قماری کے 3 شعری مجموعہ درجہ ذیل ہے، یعنی کہ اس درجہ ذیل یہ لائن یاد کر لیں. اس کے بعد کسی طرح اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، نمبر جو ہوتا ہے چیک کرنے والا وہ اچھے سے دیتا ہے ایگزامینیشن. تو اس میں ایک نمبر ہے ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، اور 30 نمبر جو فردوس حقیقت. اور آپ لوگ چاہے تو اس کا پورا کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. تو دوستو اب ہم لوگ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ حمد، نعت میں بنیادی فرق کیا ہے. یعنی کہ سوال نمبر 4 جو ہے کوشچن نمبر 4 اس میں پوچھ رہے کہ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ حمد میں صرف اللہ تعالیٰ کے تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی جاتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے. مگر ہم لوگ کو بورڈ میں کیسے لکھنا ہے دیکھتے ہیں. حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی جاتی ہے. یعنی کہ حمد جو ہے اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس نظم کو ہم لوگ حمد کہتے ہیں. نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اس کا بیان کی جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ نعت کہتے ہیں. اور تعریف و توصیف مسند کہتے ہیں. حمد اور نعت میں اہیت کے اعتبار سے دونوں نظم ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. یعنی کہ حمد اور نعت ہیت کے اعتبار سے حمد اور نعت جو ہے ہیت کے اعتبار سے دونوں ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. یعنی اس میں جو دونوں کا پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس میں ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے. بس تھوڑا سا پر اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتا ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی نظریں میں آتے ہیں. لیکن فکر کے لحاظ سے دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. یعنی کہ فکری لحاظ سے جو ہوتا ہے اس میں تعریف کی جاتی ہے. اس میں صرف حمد میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اس کی بزرگی کو بیان کرتے ہیں, اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. اور اس میں کچھ نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پہ حضور کے بارے شارٹ میں سوال لکھنے سے صلی اللہ علیہ وسلم مانا جاتا ہے. اگر آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے تو لے لیجیے. تو دوستو اب ہم لوگ چلتے ہیں طویل سوالات کے اوپر, یعنی کہ 5 نمبر کوشچن جو آتا ہے 5 نمبر سوال کے اوپر. اس کے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے سوال. شامل نصاب میں حمد کی پہلے شعر کو تشریح. اس میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے بک میں جو دیا ہوا ہے وہ حمد اس کا پہلا شعر جو اس کو تشریح کرنے بول رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں دوستو تشریح کس طرح کا ہے. یعنی اس کو تشریح کو کرنے بول رہے ہیں. دیکھتے اس میں کیا ہے. پہلا جو شعر ہے, خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے, یکتا ہے تیری ذات پاک اعلیٰ و بے مثال ہے. یعنی کہ جو شعر جو ہے خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے, یعنی کہ دونوں جہاں کے جو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, وہ عزت والا اور عظمت والا ہے. یکتا ہے اللہ کی ذات جو وہ اکیلا ہے اور وہ پاک اور بے عیب ہے اور بے مثال ہے. یعنی اور کیا ہے اعلیٰ و بے مثال. بے مثال لیکن ناممکن ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور اس کا تشریح کے بارے میں تشریح کس طرح کر دیکھیں. مذکورہ اشعار یا شعر, یعنی کہ لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے شروع سے. مذکورہ اشعار یا شعر شبنم کمالی کے زیر نصاب حمد خدائے عز و جل سے ماخوذ ہے. اسی شعر میں شاعر خدا تعالیٰ کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے خدا تو دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا ہے. یعنی کہ شبنم کمالی کا جو پہلا شعر ہے وہ خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ, اے اللہ رب العزت, تو دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا اور اس کو رزق بھی دینے والا تو ہی ہے, اور یہ کائنات جو چلتا ہے تیرے حکم سے چلتا ہے. تو ہی عزت اور عظمت والا. میں کہہ رہا ہے کہ تو عزت اور عظمت والا ہے, تیرا مقام جو بہت اونچا ہے. تو اکیلا ہے اور تیری ذات پاک اور بے عیب ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے تو اکیلا ہے, کوئی دوسرا خدا نہیں, خدا جو ایک ہی ہے اور اس کا ذات جو ہے پاک اور بے عیب ہے. یعنی کہ خدا کے ذات پر کوئی عیب نہیں ہے, وہ پاک اور بے عیب ہے. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم لوگ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ہم لوگ عبادت نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ہم لوگ پوجا نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. اسی طرح شاعر نے اس شعر میں دل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کا اظہار خاص عقیدت کے ساتھ کیا ہے. کیونکہ لاسٹ میں اس طرح لکھنے سے کیا ہوتا ہے, اچھا رہتا ہے دیکھنے سجنے. اسی طرح جو شبنم کمالی اپنے شعر میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بزرگی خاص عقیدت کے ساتھ پیش کیا, یعنی کہ وہ اپنے دل کے گہرائیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کی, یعنی کہ کویتا پڑھی ہے. تو دوستو اب ہم لوگ سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں کہ کوشچن نمبر 2 کے اوپر. اس میں دیکھ کیا دیا ہوا ہے. شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کی, یعنی کہ شبنم کمالی کس طرح کے شاعر تھے, اس کے اندر کیا خوبی تھا, کیسے وہ شاعری کرتے تھے, اس کو زندگی والے نے اس کو خوبی اس کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے کیا ہے. تو دیکھتے ہیں وہ کس طرح کے شاعر تھے, اس کی خوبی کیا تھی. ریاست بہار سے جن حمد نگار شعراء نے اردو شاعری میں حمد کے فن کو نکھارا ہے اور حمد کے سرمایے میں اضافہ کیا, ان میں شبنم کمالی ایک اہم شخصیت تھے.
یعنی کہ ریاست بہار سے جتنے بھی شاعر تھے ان میں شبنم کمالی ایک اہم خاص، یعنی کہ اس میں شبنم کمالی ایک خاص شخصیت اچھا مقام پہ تھے. اس کو ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا شاعر تھے، یعنی کہ بہار میں جتنے بھی شاعر تھے اس میں شبنم کمالی کا نام ایک خاص شخصیت میں تھا. آگے دیکھتے. شبنم کمالی نے یوں تو شاعری کے مختلف اضافے سخن میں تمام آزمایا ہے، لیکن حمد و نعت میں انہوں نے خصوصی توجہ دی اور فن کے جادو جگائے. یعنی کہ اس نے جو ہے شاعری کے مختلف عذاب سخن میں طبع آزمایا، یعنی کہ بہت سارے اس میں شاعری میں اس میں آزمایا ہے. غزل بھی کیا ہے، شاعری بھی کیا، حمد کیا، نعت بھی کیا، لیکن شاعری اور یعنی کہ نعتیہ شاعری کو اس میں زیادہ دل سے توجہ دی ہے، تو اس میں خصوصی توجہ دی ہے، تو اس میں ایک جادو جگہ ہے. آگے کیا ہے، ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے جن میں ضیاء عقیدت، خنوار عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت، صحبۂ عقیدت مشہور ہے. یعنی کہ جو ہے ان کی مذہبی مجموعات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کہیں کہ وہ مذہب پر زیادہ شعر و شاعری کرتے تھے، اس لیے اس کی مذہبی نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے جس میں ریاض عقیدت، فردوس عقیدت، ضیاء عقیدت اور صحبۂ عقیدت ہے. اور کیا ہے، غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے، کو غزل بھی پڑھتے تھے، غزلوں اور نظموں کو بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں جو ہمارے بک میں نہیں دیا ہے. آگے کیا ہے، زیر نصاب میں شامل حمد خدائے عز و جل کے عنوان سے شبنم کمالی کی بہترین تخلیق ہے. یعنی کہ ہمارے بک میں جو شامل ہے زیر نصاب حمد خدائے عز و جل، وہ اس نے بہترین تخلیق کیا، شبنم کمالی نے اس میں بہترین تخلیق کی ہے. آگے کیا، شبنم کمالی اپنی زندگی کے زیادہ تر حصہ وعظ و تبلیغ اور مذہبی اقدار میں تلقین میں صرف کی. یعنی کہ شبنم کمالی کے اپنے زندگی کے زیادہ تر حصہ اس نے وعظ، تبلیغ اور مذہبی اقدار میں بتایا، یعنی کہ اس نے زیادہ تر اپنے زندگی کا حصہ جو بتایا ہے وہ تبلیغ میں بتایا ہے، نعت پڑھنے میں بتایا، اور مذہبی اقدار نے مذہب کے بارے میں اسٹڈی کرنے میں اس نے زیادہ تر بتایا اپنا سمے. آگے کہ وہ اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، نہیں کہ اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے عاشق، اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے ماننے والے تھے، دل سے ماننے والے تھے، اس لیے وہ زیادہ تر اپنا سمے مذہبی اقدار تبلیغ میں بتایا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. آگے کیا ہے، اس طرح حمد و نعت کے شاعر کی حیثیت سے شبنم کمالی ایک کامیاب شاعر، یعنی کہ حمد و نعت کے شاعری کی حیثیت سے شبنم کمالی ایک کامیاب شاعر، یعنی ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا شاعر، ایک کامیاب شاعر ہے، بڑا شاعر ہے حمد و نعت کے شاعری کی خصوصیات سے. اگر آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیجیے. تو دوستو اب ہم لوگ سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ یہ طویل سوالات کا لاسٹ سوال ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، حمد کا خلاصہ لکھے، یعنی کہ حمد کا خلاصہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حمد کا خلاصہ کرنے کے بارے میں بولا کہ حمد کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کی خوبی کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہوتا ہے، وہی بولا حمد کا خلاصہ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں. جواب، زیر نصاب میں حمد خدا عز و جل کے شاعر شبنم کمالی نے اس حمد کے اشعار میں برگائے خداوندی میں عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے. ہمارے بک میں جو ہے حمد خدا عز و جل، یہ جو ہے عز و جل ہے. کتنے بچے کیا ہوتا ہے عز و جل پڑھتا ہے، عز و جل نہیں ہے، یہ عز و جل ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تشدید لگا ہوا ہے. حمد خدا عز و جل ہے جو ہمارے بک میں زیر نصاب میں شامل ہے، حمد خدا عز و جل. اس میں شبنم کمالی خداوند برگائے رب العزت میں عقیدت و محبت کا اظہار پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی محبت میں اظہار اپنا پیش کرنا چاہتا ہے. آگے کیا ہے، حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف الفاظ میں ممکن نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے الفاظ میں ممکن نہیں ہے، جتنے بھی اس کا تعریف کر جائے پھر بھی کم ہے. پھر آگے کیا ہے،
لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ اس کی ذات کی تعریف و توصیف میں کوئی کمی نہ رہے. یعنی کہ بندہ جو ہے شرمن کا ہے اس بات کا بھی دھیان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں کسی بات کی کمی نہ رہ جائے. وہ بھی اس میں دھیان رکھتے ہیں کہ اس بات ایسا تعریف کی جائے، اس کا ٹوٹل تعریف ہو جائے، کوئی ایسا بات اس کے تعریف میں چھوٹ نہ جائے. پھر آگے کیا ہے، اس نظم میں شبنم قمالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دونوں جہاں کو پیدا کرنے والے کہ اس نظم میں جو ہے حمد خدا عز و جل، اس میں شبنم قمالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور آخرت جو دونوں جہاں کو پیدا کیا ہے، اور دونوں جہاں کو رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس کی پاک ذات کی کوئی دوسرا مثال نہیں دی سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو پاک اور بے عیب ہے، اس کا دوسرا کوئی مثال نہیں دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. آگے کیا ہے، وہ سارے جہاں کو رزق دینے والا اور سارے کائنات کے حیات و موت کا اسے خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں جتنے بھی جان ہے، دنیا ہے، جاندار ہے، سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور اس اللہ تعالیٰ کو اور اس کا جو موت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو خیال ہے، اس کا موت کا بھی خیال ہے، اس کا حیات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کو اس کو خیال ہے. آگے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جلوہ پوری کائنات میں ہر جگہ نظر ہے. اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ ہے یہ پورے دنیا میں ہر جگہ آپ نظر آ سکتے ہیں. اس کی جلوہ کو آپ لوگ نہیں جھٹلا سکتے. کہیں بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ نظر آ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ دنیا جو بنے کتنا خوبصورت ہے. کبھی ہم لوگ پہاڑ کی طرف جاتے ہیں تو کتنا اچھا موسم خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے، اس کو ہم لوگ نہیں جھٹلا سکتے. آگے کیا ہے، اگر کوئی لاکھ برس خدا تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. نہیں، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پورا زندگی لاکھ برس نہیں، ہم لوگ تو 60 برس جیتے، اگر چاہے گا تو پورا لاکھوں برس اس کا اگر حمد و ثنا تعریف کریں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. پھر آگے کیا ہے، کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی و کرم کی نظر پڑ جائے تو وہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم کی نظر جو ہے اگر وہ کسی بندے کے اوپر پڑ جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہو جائے، اس کا دنیا بھی سنور جائے گا، آخرت بھی سنور جائے گا. اس لیے ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحم کرم کی نظر ہم سب کے اوپر سایہ عطا فرما. تو یہ جو ہے طویل مختصر سوالات، مختصر ترین سوالات، طویل سوالات ٹوٹل بتا چکے. اور اس میں جو ہے حمد کا خلاصہ لکھے. اس میں بھی یہ 3 سوال جو ہے طویل سوالات میں 3 میں سے ایک تو آتا ہے تو تشریح کرنا، تو کوئی بورڈ میں ایک آتا ہے. تو بچوں ٹھیک ہے، یہاں سے پورا ہو گیا. تو آپ لوگ بتائیے کامنٹ میں یہ ویڈیو کیسے لگا. اگر آپ لوگ اچھا لگا تو کامنٹ میں کر کے بتائیے. اور میرے چینل کو شیئر کرے، لائک کرے، کامنٹ کرے، سبسکرائب بھی کرے. تو ملتے ہیں پھر دوستوں نیکسٹ ویڈیو لے کر، اگلا ویڈیو لے کر. تب تک کے لیے شکریہ. جے ہند.